हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एपिसोड। आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगेगा। और हान सुल्तान ब्लैक मार्क्स में आया, डेविल रूप में खड़ा था, आंखों में वहशत लिए जैसे मौत खुद चल कर आई हो। उसके जूतों की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। वो जाने को तैयार था। वो निकलता ही था कि ज़हरान सुल्तान बाहर आया। भाई कहाँ जा रहे हैं? काम से, सुल्तान ने उसे दो लफ्ज़ी जवाब दिया। हाँ, ओके जाएं। मैं भी आ जाऊँ क्या? हाँ, आ जाओ। उसकी आवाज़ में कोई जज्बात नहीं थे, सिर्फ हुक्म था। हुक्म जिसके बाद सवाल नहीं होता। इधर ज़हरान सुल्तान अपना हुलिया बदल कर घर से निकला था। काला शलवार कमीज, चेहरे पर नकाब, हाथ में दस्ताने, कमर में छुपी हुई पिस्तौल। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? समझ गए सब? यस सर। एक एक लफ्ज़ पर कमरे में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पसीने से भीगे थे। मैं बैक साइड जाकर अंदर जाता हूँ, सिग्नल मिलते ही अंदर आ जाना। वो बोलता हुआ कोठे के अंदर आया। दरवाज़ा खुला तो हवा के साथ चीखों का एक तूफान बाहर निकला, साथ ही सड़ी हुई शराब, खून और धुएं की बदबू। जहाँ लड़कियों की चीखों ने उसे मुतवज्जा किया। एक नहीं, वो दो तीन लड़कियां थीं जो जंजीरों से बंधी फर्श पर गिरी हुई थीं। आंखों में आंसू, लबों पर खून, दीवारों पर पंजों के निशान थे। जाने दो प्लीज़, जाने दो। कमरे में शराब की बोतलें टूटी पड़ी थीं। कोने में कैमरे लगे थे जो सब रिकॉर्ड कर रहे थे। बुरी तरह वो लड़कियां रोती हुई अपने हाथ जोड़े इन शैतानों के सामने अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। कोने में चार मर्द खड़े हंस रहे थे। एक के हाथ में चाकू था, दूसरे के हाथ में बेल्ट, तीसरे के हाथ में सिगरेट। वो तमाशा देख रहे थे। अचानक लाइट फ्लिकर हुई। शायद उनको बचाने वाला आ गया था, लेकिन अनीसा बेजान वजूद लिए ठंडे फर्श पर पड़ी थी। उसके सफ़ेद कपड़े खून से भरे थे, सांस बमुश्किल चल रही थी, उसके होंठ नीले पड़। वो गलीज़ इंसान परछाई मोड़कर उसे देखता है और कहका लगाता है, "Hey, don't overreact. I'll give you $10,000." उसने आकर उसे उठाना चाहा, लेकिन शायद अनीसा बेजान हो चुकी थी। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, उसकी नब्ज़ टूट रही थी। तभी के कान में एयरपीस पर आवाज़ आई, "सर, 30 सेकेंड, पुलिस इज़ 1 मिनट अवे।" और हान ने मुट्ठी खींच ली, सांस रोक ली। अचानक बाहर से सायरन की आवाज़ आई, बहुत करीब, और हान ने मास्क के अंदर से गहरी सांस ली। 1 सेकंड में उसने मेज़ पर पड़ा गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा। हैंड्स अप, रेड। कमरे में 1 सेकंड का सकता, फिर चीखा। वो इंसान भाग कर बाहर निकला। हर तरफ अफरा तफरी थी, बोले और पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर रहे थे। टॉर्च की रोशनियां, चीखें, लाइटें, हथकड़ियों की आवाज़। मुझे छुपना होगा, मैं अपनी पहचान नहीं दिखा सकता, वरना मीडिया में हमारी पार्टी का क्या होगा। नो, आई हैव टू हाइड। वो दीवार फलांग कर अंधेरे में गायब हो गया। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा और होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट ले आया। और हान सुल्तान ने एक एक लड़की को देखा, नाम पूछा और कांपते हाथों से उनके सर पर हाथ रखा। इस वक्त 100 लड़कियां थीं, 99 मिल गई हैं, एक लड़की कहाँ है? और हान सुल्तान ने गिराते हुए पूछा। उसकी आवाज़ गूंजी, दीवारें लरज़ गईं। सर, वो उस रूम में है। हाँ, सृष्टि आप ले आए। वो बाहर आया, मगर कदम लड़खड़ा रहे थे। उसका दिल कह रहा था कुछ गलत है। उसने बहुत सारी लड़कियों को बचा लिया था, लेकिन हाँ, एक बेचैनी थी। वो आज नाकाम हुआ था फिर से। अभी वो सोचों में गुम था कि पीछे से आवाज़ आई, सर, सृष्टि मैम आपको पूछ रही हैं अंदर। हाँ, वो अंदर आया कि बाहर से चीखने की आवाज़ आई, किसी ने आग लगा दी है कोठे को। धुआं 2 सेकंड में पूरे हॉल में फैल गया। शोले दरवाज़ों को
چاٹنے لگے۔ لائٹ چلی گئی، صرف الگ کی روشنی تھی، صرف آنکھ کی روشنی تھی۔ وہ بھاگ کر جہاں شریسٹی پولیس آفیسر گئی تھی وہاں گیا، جو ایک لڑکی کو CRP دے کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دھوئیں کی وجہ سے آنکھیں جل رہی تھیں۔ بھاگے، آگ لگ گئی، یہ فوراً چھت گرنے والی ہے، سر یہ تو اٹھ نہیں رہی۔ ہاں، اس نے 1 منٹ سوچا اور انیسہ کو ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ وہ لڑکی شاید مر چکی تھی، اس کا وزن بھی اب بے جان لگ رہا تھا۔ سر آئی تھنک شی از نو مور۔ ہاں، سلطان نے بس اتنا ہی کہا۔ جتنی طرح وہ بری حالت میں تھی، اوپر سے اس کا نیلا ہوتا چہرہ، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بچے گی۔ اس نے انیسہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ سن رہی ہو؟ آنکھیں کھولو۔ کوئی راستہ نہیں تھا، وہ اٹھا کے اسے نہیں جا سکتا تھا۔ تبھی چھت سے ایک شیطر گرا۔ بال بچے، اف، ہم نہیں نکل سکتے، آگ ہے ہر طرف۔ ویٹ، سیڑھیاں جل چکی ہیں، نیچے چلنے کا راستہ بند۔ دھواں، سانس گھٹ رہا تھا۔ اس نے فوراً زہران کو فون ملایا لیکن نہیں ملا۔ اف، اوکے، وی ہیو جسٹ ون چانس، وی ہیو ٹو جمپ فرام دا بلڈنگ۔ ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، ہمیں کودنا ہوگا بلڈنگ سے۔ بھائی، زہران سلطان پتہ نہیں کیسے وہاں آیا تھا، پسینے سے شرابور، سانس پھولی ہوئی۔ ایک لمبی ریسکیو سیڑھی دیوار سے لگائی گئی۔ زہران، اسے پکڑو۔ ارحان نے پہلے انیسہ کو دھیان سے بیڈ شیٹ میں لپیٹ کر نیچے پکڑی گئی چادر پر زہران سلطان سے کہا۔ خود آخری میں کودا جب پیچھے شعلے اس کے بالوں کو چھو رہے تھے۔ 1 سیکنڈ لیٹ ہوتا تو۔ ہاں بھائی، چلو جلدی آئیں آپ بھی۔ ہاں یار۔ زہران کو اس وقت صرف ارحان سلطان کی فکر تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب صحیح سلامت نیچے پہنچ گئے تھے۔ ایمبولینس کی لائٹس، پولیس کی بھاگ دوڑ اور دھوئیں میں کھڑا ارحان، جس کی مٹھیاں ابھی بھیجی ہوئی تھیں، اور دور اندھیرے میں کھڑا کوئی ہنس رہا تھا۔ وہ سب صحیح سلامت اتر آئے۔ ارحان سلطان سنجیدگی سے سامنے کھڑے آفیسر کو حکم دے رہا تھا، سب لڑکیوں کو ان کے گھر پہنچاؤ یا جہاں وہ جانا چاہتی ہیں، اور جن ممالک کی لڑکیاں ہیں ان سب کو عزت کے ساتھ گھر بھیجو۔ اوکے سر۔ اور ڈاکٹر آ گئے ہیں کیا؟ ارحان نے سوال کیا۔ وہ اس لڑکی یعنی انیسہ کو لیے ڈاکٹر بلوا چکا تھا۔ نہیں شو ہو رہی ہارٹ بیٹ ان کی۔ آئی تھنک شی از نو مور۔ لیکن سر وینس، ہاں پھر بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ زہران، اس بچی کو اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دو، ڈاکٹر لیٹ ہیں، ہم لے چلتے ہیں۔ بھائی آپ اٹھا لیں۔ زہران۔ ارحان جاتا تھا، زہران لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگتا ہے، لیکن یہ کوئی لمحہ نہیں تھا ایسی باتوں کا۔ ہاں۔ اس نے سنجیدگی سے اس سفید چادر میں لپٹی لڑکی کو اٹھایا اور گارڈز گاڑی کا دروازہ کھولنے لگے۔ اتنے میں اس لڑکی کے چہرے سے چادر ہٹی اور زہران سلطان کی اچانک نظریں اٹھیں، اور وہ لمحہ اس کے لیے قیامت تھا۔ ہانی! اس کی چیخ نکل گئی۔ میری ہانی! وہ سالوں سے ہر ملک، ہر گلی، ہر اذیت میں اسے ڈھونڈ چکا تھا، اور اسے وہ اس حالت میں ملی تھی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہانی اٹھو! وہ دھاڑا۔ ارحان سلطان! زہران سلطان کی چیخ سنتا بھاگتا ہوا آیا۔ زہران! ابھی وہ بولتا ہے کہ زہران سلطان نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ہسپتال لے کر چلو، 5 منٹ میں پہنچنا ہے ورنہ کھال ادھیڑ دوں گا۔ ارحان سلطان نے سمجھداری سے فوراً دوسری سائیڈ آ کر بیٹھ گیا اور سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ بھائی! زہران سلطان، جو کبھی نہیں روتا تھا، پتھر دل تھا، سب اسے اسٹون ہارٹڈ کہتے تھے۔ وہ ایسی موت دیکھتا تھا کہ سخت سے سخت کا دل دہل اٹھے، اور آج اس کا دل دہل اٹھا تھا۔ ارحان کی آواز سنتے ہی اس نے خاموشی سے انیسہ کو اپنے گلے لگا لیا۔ بھائی، میری ہانی! پر یہ میری ہانی ہے، میں نے اسے اصلی حالت میں تو مانگا تھا۔ وہ سخت دل انسان تڑپ اٹھا تھا۔ گاڑی تیز چلاؤ، ڈرائیور نے فوراً اسپیڈ تیز کر دی۔ وہ ہسپتال کے بیڈ کے پاس سرخ آنکھیں، بے جان سا جسم لیے بیٹھا تھا۔ ارحان سلطان ڈاکٹر کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا۔ اب کچھ دیر باہر چلے جائیں سر، میں یہیں رہوں گا، اور یہ بات مجھے دہرانی نہیں پڑے، ورنہ پوری زندگی کسی کا علاج نہیں کر پاؤ گے۔ باہر نظریں حنین کے وجود سے ہٹائیں۔ وہ سخت لہجے میں ڈاکٹر کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ ڈاکٹر علاج کرنا شروع ہوئے۔ وہ ونڈو والی سائیڈ جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک خاموش
خاموش آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر ہلکی ہلکی بیڈ میں گیا۔ سالوں سے کی گئی تلاش ایسے پوری ہو جائے اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور پھر فیمیلز کی باتیں سنتا وہ خاموش ہو کر باہر آ گیا۔ 20 منٹ بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ آپ کو بات دھیان سے اور صبر سے سننی ہوگی۔ سر، یو ہیو ٹو لسن کیئرفلی اینڈ ود پیشنس۔ اس نے ڈاکٹر کو بولنے کا اشارہ کیا۔ سر، آپ کون ہیں؟ ان کے ہسبینڈ ہوں۔ ہاں سر، دیکھیں ان کے جسم پر بہت نشانات ہیں، کمر، پیٹھ پر بیلٹ کے جلے ہوئے اور بھی بہت سارے، اور کچھ تو شاید بہت پرانے ہیں۔ دوسرا، ان کے ساتھ شاید ریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ تازہ نشانات مار پیٹ کے علاوہ نازک جگہوں پر ناخنوں کے بھی ہیں، لیکن شی از سیف۔ تھرڈ اینڈ لاسٹ، انہوں نے بہت زیادہ مقدار میں زہر لیا ہے، اسٹمک واش کر دیا ہے، لیکن ابھی ہوش میں آنے میں انہیں 10 گھنٹے لگیں گے، اور وہ اٹھ کر کیسا بیہیو کرتی ہیں یہ ان پر ہے۔ ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ ڈاکٹر کہہ کر چلی گئیں، اور وہ ساکت بیٹھا تھا، بالکل بے جان، لیکن اب آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، خون تھا، دہشت تھی، اور نظریں سامنے بند کمرے کے دروازے پر تھیں، جہاں وہ نازک وجود زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ ڈاکٹر کہہ کر چلی گئیں، اور وہ ساکت بیٹھا تھا، بالکل بے جان، لیکن اب آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، خون تھا، دہشت تھی، اور نظریں سامنے بند کمرے کے دروازے پر تھیں، جہاں وہ نازک وجود زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ اس کے ہاتھ مٹھیوں میں بھیجے ہوئے تھے، اتنی زور سے کہ ناخن ہتھیلیوں میں گڑ کر خون نکل رہے تھے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو چکا تھا، جبڑے اسی طرح بھیجے ہوئے تھے جیسے ابھی کوئی ہڈی توڑ دے گا۔ پیشانی کی رگیں پھول کر باہر نکل آئی تھیں۔ وہ زہران سلطان جسے دنیا اسٹون ہارٹ کہتی تھی، آج خود واقعی پتھر بن کر رہ گیا تھا۔ ادھر بیڈ پر لیٹی حنین، اس کا سانس لینا بھی مشین کی مدد سے چل رہا تھا۔ زہران نے آہستہ سے آنکھیں بند کی، اور دل کے اندر ایک آواز گونجی، 7 سال، 7 سال میں نے ہر گلی، ہر شہر، ہر جنم چھانی تھی تمہارے لیے ہانی، اور جب ملی تو اس حالت میں، جس کے جسم پر میرے نام کے علاوہ کسی اور کے نشان ہوں، جس نے زہر پی کر مجھ سے دور جانے کی کوشش کی۔ اس کی سانس تیز ہو گئی، سینہ اوپر نیچے ہونے لگا۔ اس نے دیوار پر زور سے مکہ مارا، دڑام کی آواز سے شیشہ کانپ گیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا، اس کی آواز گھٹی ہوئی تھی، کہ تمہیں دنیا کی ہر تکلیف سے بچاؤں گا، اور میں لیٹ ہو گیا۔ ارحان نے پیچھے سے اس کا کاندھا پکڑا۔ زہران، خود کو سنبھالو۔ زہران نے پلٹ کر بھائی کو دیکھا، اس کی آنکھیں اب سرخ انگارہ تھیں۔ سنبھالوں؟ وہ دھیرے سے ہنسا، وہ ہنسی جس میں درد اور جنون دونوں تھے۔ بھائی، یہ ہانی ہے، میری ہانی، جس کے لیے میں نے دنیا سے جنگ لڑی تھی، اور جن لوگوں نے اسے چھوا ہے، جنہوں نے اس کے جسم پر نشان چھوڑے ہیں، وہ رکا۔ اس کی آواز کانپ کر سخت ہو گئی۔ میں انہیں موت بھی نہیں دوں گا، میں انہیں تڑپا تڑپا کر جب وہ مرنے لگے دوبارہ صحیح کر کے، پھر موت کے قریب لے جا کر پھر واپس لاؤں گا، ایک کر کے۔ اس نے دوبارہ دروازے کی طرف دیکھا۔ اندر مشین کی بپ بپ سست تھی۔ زہران گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، سر جھکا کر حنین کے بند ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہانی، سن رہی ہو نا؟ اس کی آواز اب صرف سرگوشی تھی۔ میں آ گیا ہوں، اب کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ قسم کھاتا ہوں، اٹھ جاؤ، بس ایک بار مجھے زہران کہہ کر پکار دو، پھر دیکھنا میں دنیا جلا دوں گا ان کے لیے۔ اس کے آنسو اب نہیں بہہ رہے تھے، آنکھیں خشک تھیں، لیکن ان آنکھوں میں جو آگ لگی تھی وہ پورے ہسپتال کو جلا سکتی تھی۔ ارحان دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار اپنے بھائی کو اس طرح ٹوٹتے دیکھا تھا۔ ارحان کا غصہ، اب اس کی تڑپ، اس کا جنون، سب ایک ساتھ۔ کمرے کے باہر نرس، ہر گارڈ سہم کر کھڑا تھا۔ اسٹون ہارٹڈ زہران سلطان آج کسی ٹوٹے ہوئے وحشی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک زخمی شیر تھا، جس کا شکار اس کے سامنے آتا ہر انسان تھا۔ مزید اضافہ
کمرے کے اندر اچانک مانیٹرز کی بیپ میں ہلکی سی لرزش آئی۔ زہران نے فوراً سر اٹھایا اور نین کا ہاتھ جو اس کی ہتھیلی میں بے جان پڑا تھا، اس کی ایک انگلی ہلکی سے ہلی۔ بس ایک بار، بہت دھیرے۔ زہران کی سانس رک گئی۔ ہانی، اس کی آواز کانپ گئی۔ اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں بھیج لیا اور ماتھے سے لگایا۔ سن رہی ہو نا مجھے؟ میں یہاں ہوں، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ باہر کھڑا ارحان بھی یہ دیکھ کر ایک قدم آگے بڑھا۔ زہران کی آنکھوں میں پہلی بار 7 سال بعد امید کی ایک کرن جاگی تھی۔ غصے سے لال چہرہ اب تڑپ سے بھیگ گیا تھا۔ برائے مہربانی، میں اب دھیرے سے بولا، جسے خدا سے مانگ رہا ہو۔ بس ایک بار آنکھیں کھول دو ہانی، میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکے گا۔ مشین کی وپ اب بھی سست تھی، لیکن رکی نہیں تھی۔ زہران نے آہستہ سے اٹھ کر جیب سے اپنا فون نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے فوراً آواز آئی، جی سر۔ زہران کی آواز برف کی طرح سرد تھی، لہجے میں موت اتری ہوئی تھی۔ سنو، شہر کے ہر کونے میں میرے آدمی بھیج دو، جو اس کوٹے سے وابستہ تھا۔ ایک ایک کا نام، پتہ، تصویر 2 گھنٹے کے اندر میرے سامنے ہونی چاہیے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ سر، پولیس کی حراست میں ہیں کچھ لوگ، نکالو انہیں۔ زہران دھڑا۔ قانون، ضابط، سب بھول جاؤ۔ آج سے یہاں صرف میرا قانون چلے گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دروازے کے شیشے سے اندر جھانکا اور نین کا چہرہ پیلا پڑا تھا۔ اور سنو، اس کی آواز اور دھیمی ہو گئی، جس نے اس پر ہاتھ اٹھایا، جس نے اسے چھوا، جس نے اسے زہر دیا، وہ رکا، سانس لی۔ اسے میرے پاس زندہ لانا۔ میں خود بتاؤں گا اسے کہ موت کتنی مہربان ہوئی ہے۔ فون بند کر کے اس نے موبائل دروازے پر دے مارا۔ چکنا چور ہو گیا۔ پھر پلٹ کر بیڈ کے پاس آیا اور حنین کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ دیکھا ہانی، تمہارا زہران سب سنبھال لے گا۔ اب چین سے سو جاؤ۔ جب تم آنکھ کھولو گی، دنیا میں ان میں سے کوئی اپنی اصل شکل میں نہیں ہوگا۔ ارحان نے دور کھڑے ہو کر بس سر جھکا لیا۔ اسے معلوم تھا اب طوفان آنے والا ہے۔ پورے 24 گھنٹوں بعد انیسہ کو ہوش آیا تھا۔ نرس کمرے میں آئی اور خوشی سے بولی، مسکرا کر بولی، مبارک ہو سر، آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی زہران کی سانس بے حال ہوئی۔ وہ پل بھر بھی نہ ٹھہرا، کرسی چھوڑی اور دیوانہ وار کمرے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھلا تو اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، ہانی، میری بٹرکپ، کیسی طبیعت ہے؟ انیسہ سفید چادر میں سمٹی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولی تو سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا، آنکھوں میں فکر، آواز میں بے چینی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ پرانے زخموں کی تکلیف ایک بار پھر جاگ گئی۔ وہ یکدم سہم کر چیخی تھی، دور دور رہو میرے پاس، دور رہو، پلیز مجھے مت مارو، میں سب مانوں گی، پلیز۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ پرانے زخموں کی تکلیف ایک بار پھر جاگ گئی۔ وہ یکدم سہم کر چیخ پڑی، دور۔ اس کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ مانیٹر کی بیپ تیز ہو گئی۔ ہانی، ریلیکس، پلیز، دور، زہران نے کہا، مگر وہ اس کی ایک نہ سنی، بس چیختی رہی۔ اسی لمحے ارحان سلطان ڈاکٹروں کے ساتھ اندر آیا۔ نرسوں نے فوراً انیسہ کو سنبھالا اور اسے سکون کا انجیکشن دیا۔ زہران دروازے کے پاس ساکت کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اندیکھا درد تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ دنیا کی ہر تکلیف سے بچانا چاہتا تھا، آج اسی سے ڈر کر کانپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دوا کے اثر سے انیسہ کی ہلکی بوجھل ہوئی اور وہ پھر نیند میں چلی گئی۔ ارحان نے زہران کے کندھے پر ہاتھ رکھا، زہران، دیکھو جن حالات سے وہ گزری ہے اس کا ایسا ری ایکٹ کرنا بنتا ہے۔ اور دوسرا، وہ تمہیں نہیں پہچان سکتی، وہ بہت چھوٹی تھی جب ہم سے کھو گئی تھی، ہم بڑے تھے، اس لیے ہمیں یاد ہے، بہادر بنو۔ کہتے ہوئے اس نے زہران کو گلے لگا لیا۔ زہران نے نم آنکھوں سے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آئی، یہ کب تک ہم انہیں گھر لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، آج کا دن تو یہیں رہنے دیں تو بہتر ہے، کل آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے انہیں ہیومن فوبیا ہے، آپ کو ان کے ساتھ بہت آرام اور پیار سے ڈیل کرنا ہوگا۔
انہیں کوئی بات زبردستی مت منوائیے گا اور کھانے میں ہلکی چیزیں دیں، سوپ وغیرہ۔ ابھی اسٹمک واش ہوا ہے تو سالڈ وہ نہیں لے سکیں۔ ڈاکٹر چلی گئیں اور زہران وہیں ساکت بیٹھا رہا۔ زہران، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں اور تم بھی نہا لو، کپڑے لے آؤں گا میں۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی۔ اور ارحان سلطان گھر کے لیے نکل گیا۔